अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, डॉक्टर इसरार का बयान है ये रात की जो इबादत होती है ना रोज़े में, रमज़ान में, उसकी इम्पोर्टेंस और थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स सही है। वैसे तो लंबी वीडियो है लेकिन मैं इसके फर्स्ट 12-13 मिनट्स प्ले करूँगी, फिर देखते हैं कल कंटिन्यू उस वीडियो को करते हैं कोई और, सही है? तो अब मोस्टली रमज़ान के ऊपर बयानात प्ले होंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलें जिंदगी। जैतून टीवी। रमजान का असल में जो प्रोग्राम है, मैं पहले जरा तमहीदन अर्ज कर दूं, ये हम सिर्फ वाकिफ हैं रोजा दिन का और रात को 1 घंटे की तरावीह। ये बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा मुगालता है। रोज असल में रमजान का प्रोग्राम क्या है? दिन भर का रोजा और रात के अक्सर हिस्से को कुरान के साथ लेकर जागना। लेकिन हिकमत खुदाबंदी ने पहले हिस्से को तो फर्ज किया है, दूसरे को फर्ज नहीं किया, उसको तरगीब और तशवीक पर छोड़ दिया है। लेकिन उसकी जो अहमियत है मैं चाहता हूं कि पहले अच्छी तरह उसको समझ ले आप। देखिए, पहली हदीस इसमें है सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौम मिन शाबान। हजरत सलमान फारसी से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि खुतबा इरशाद फरमाया हमें अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिन। फ़क़ाल, आपने इरशाद फरमाया, ये खुतबा तवील है, मैंने सिर्फ शुरू के चंद जुमले यहां नकल किए। या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। ऐ लोगों, तुम पर एक बहुत अजमतों वाला महीना साया फगन हो गया है। देखिए, साया फगन से वो अंग्रेजी का मुहावरा आपके ज़हन में आना चाहिए, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अभी रमजान शुरू नहीं हुआ है, शाबान का आखिरी दिन है, तो वो कमिंग इवेंट जो है रमजान मुबारक, उसका साया आ गया है तुम पर। इसलिए हुजूर ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, कद अज़ल्लकुम। जिलाल कहते साए को। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, बड़ी अजमत वाला महीना है। शहरुन मुबारकुन, बहुत बरकत वाला महीना है। शहरुन फीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, इसमें एक रात वो भी है, वो महीना जिसमें एक रात वो भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अब जो अगले 2 जुमले हैं वो नोट कीजिए। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन। अल्लाह ने ठहराया है, करार दिया है इसका रोजा रखना तो फर्ज के दर्जे में, और इसकी रात का क़याम ततव्वु के दर्जे में, अपनी मर्जी पर, अपनी ख्वाहिश पर, नफल के तौर पर यह तुम पर लिख दिया गया है। लिखा तो गया है, जाला तो है। मजऊल का जो पहला मफूल है वो क्या है? जाला का मजऊल अव्वल क्या है? दिन का रोजा। और मजऊल सानी क्या है? क़याम लैलिही, रात को खड़ा रहना। अब ये रात का खड़ा रहना, इसकी कितनी मिकदार होगी, कहां से मालूम करेंगे? कुरान से। जब ये लफ्ज आया है सूरह मुज़्ज़म्मिल में, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। ये मानी है। ऐ लिहाफ कंबल में लिपट कर लेटने वाले, खड़े रहा करो रात को, सिवाय उसके थोड़े से हिस्से के, यानी आधी रात या उसमें थोड़ा सा कम कर लो, जिसे फिर कहा मुफस्सरीन ने 1/3 रात कम से कम। औसिद अलैहि, या आधी पर भी कुछ ज्यादा करो, ये 2/3 रात हो गया। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को उतारा करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये तरतील, तफरील, तंजील, जैसे कुरान थोड़ा थोड़ा मोहम्मद पर नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही थोड़ा 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 कुरान अपने अंदर उतारो। हैमर इट डाउन, अपने ज़हनों में उतारो, अपने कल्ब में उतारो। इसके लिए रात को खड़े रहो, और क़ियामुल लैल कम से कम 1/3 शब के ऊपर इतलाक होगा, इससे कम पर तो इतलाक है ही नहीं। अगली हदीस पढ़िए, और यह है जो आमतौर पर हर मस्जिद में भी आजकल खूब ये गूंज रही होगी, हदीस बयान होती है।
اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صومن، قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر لیں۔ من ساما رمضان، من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد بنش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہیں اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفینی فی، میری وجہ سے روکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے، عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی،
یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتی۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور۔ لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، ساتھ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں۔ کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگھٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی ہے، حنفی نہیں ہے، تو حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھئے اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھئے۔ رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس میں جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے جہاز کا، کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا ریلیف دو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا
روح کو تقویت حاصل ہوگی. اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں. کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی. کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا. اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے. پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے ہے. یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے ایک کٹورا پانی دے دو بابا، لو سلطنت دے، جان سے جا رہا ہوں میں تو. اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی. آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے. اب رات کو آپ نے یہ آب حیات، مام مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو ہی چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، مام مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے. برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے. زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا. اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے. یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے. اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں. شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی. شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے. چلے اس کو کل کنٹینیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ویڈیو کو انشاءاللہ. اور جتنا سنتے جاؤ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو پہلے بھی سنی تھی لیکن اس طرح سمجھ نہیں آئی جس طرح آپ سمجھ آ رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے نا. تو بس ان کو انالائز کرنا ہے اور اسی حساب سے کرنا ہے. بھائی ہم لوگ تو تھوڑی سی عبادت کر کے سو جاتے ہیں، تو واقعی میں والی بات کہاں سے ادا ہو رہی ہے نا کہ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا. نیند سے تو نہیں، ٹائم پہ سوئے، اپنے ٹائم پہ اٹھے، ہے نا. تو یہ بہت غور کرنے والی چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہترین سپر ڈوپر رمضان گزرے انشاءاللہ یہ والا، ٹھیک ہے نا. کوئی افسوس نہ رہ جائے کہ یار پھر یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، جو ہر رمضان کے اینڈ میں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چل انشاءاللہ کل ملتے ہیں اسی ٹائم پہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، سوری، سبحانک اللہم و بحمدک بارک اسمک. ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی نا آپ لوگ کو شاید. نہیں